Salam मेरे अजीज listeners, welcome back to your own channel Self Belief, which is specially made for novel lovers. Today is a complete afsana named as Juze La Yanfak by Asya Reis Khan. So let's start it. अफसाना शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू इट राइट नाउ बिकॉज दैट्स हाउ यू कैन इनकरेज मी. शुरू करते हैं. हर दिन जब खिड़की खुलती है और पर्दे से रखते हैं तो सूरज की किरणें पल भर में रोशनी और तमासत से कमरा भर देती हैं. हरारत वैसे तो जिंदगी का सबूत है, मगर इस वक्त ये तपिश नहीं बल्कि तुम्हारी मौजूदगी के एहसास से महकती फिजा को महसूस करके मेरे जिस्म का हर खुलिया नया जन्म लेता है. अब मेरे पास इतनी फरागत और वक्त है कि मैं मुसलसल सोचती रहती हूँ जो कभी ना सोचा, और वो जो हमेशा सोचना चाहिए था वो भी. तुम्हारी चाहत, मैं, मेरी मोहब्बत, हमारे बीच हायल दीवारें, मजबूरियाँ, बेबसी और हमें एक दूसरे से जोड़ने वाली मजबूत मगर नजर ना आने वाली डोर. मैं सब कुछ सोचती हूँ. ऐसा नहीं है कि इस कमरे में आने से पहले मैंने कभी तुम्हारे मुतल्लिक सोचा नहीं था. पहले भी मैंने बेशुमार सातें इस ख्याल की नज़र की थी कि तुम्हारी किस अदा ने, किस अंदाज ने मेरे दिल में मोहब्बत का सूर फूंका था. कई रत जगह भी बड़े एहतमाम से इस जवाब की तलाश में मनाए थे कि मुझ पर कब मुनकशिफ हुआ था तुम्हारी आती जाती सांसें ही तो दरअसल मेरी जिंदगी का तनफ्फुस है. मैं हैरान होती रहती कि कैसे एक गोश्त पोस्त के वजूद ने मुझसे रूहानी ताल्लुक कायम कर लिया है. अब सोचती हूँ तो हंसी आती है. कितने गैर अहम और गैर ज़रूरी सवालों में उलझी थी मैं तुम्हारी अहमियत और मकाम के तयन के लिए. भला किसी जवाब और जवाब की कहाँ ज़रूरत है. तुम्हारे होने से मैं हूँ, बस ये सच काफ़ी है. वैसे तुम्हारे मेरे रिश्ते का एक नाम है तो और सबको लगता है ये भी दो इंसानों का वो ही आम सा ताल्लुक है जो दुनिया ने तय किया है. मगर सच कहूँ तो ये राज कोई नहीं जानता कि तुम्हारी रगों में उछलता मचलता दौड़ता खून मेरे जिस्म को सड़ नहीं होने देता. कभी कभी मैं ये सोच कर दबे दबे जोश के साथ यूं मुस्कुराती हूँ जैसे दुनिया जिस खजाने की तलाश में ख्वार हो रही है उसकी चाबी मेरी मुट्ठी में बंद हो. सुनो, गुलों में खुशबू, ख्वाहिशों की नमू, शबों में चांद, मुसरतों की सवाद, तायरों की बोली, मौसमों की होली, सागर के किनारे, दिन के उजाले, ये सब मेरे लिए बेरौनक बेमायनी रहते अगर तुमने मेरी उम्र के कैनवस पर सच्चे रंग ना भरे होते. अनमिट पक्के और रूह की गहराई तक उतरने वाले सारे रंग. मेरा एहसास दरअसल उस दिन जिंदा हुआ था जिस दिन मैं तुम्हारे लम्स से आशना हुई थी. इससे पहले भी मेरे अंदर एहसासात थे, मगर वो दुनियादारी और मसलहत के ग्लेशियर में दबे थे. तुम्हारे वजूद की हिद्दत ने बर्फ के इन बेपरवाह तोदों को आब आब कर दिया था. जिस्मों की तपिश और तुम्हारे लम्स से जन्मे नन्हे नन्हे जुगनू अब भी मेरे जिल्द के नीचे तैरते हैं. यहाँ की तैरगी को शिकस्त ये नन्ही मुन्नी सी रोशनियां ही तो दे रही हैं. देखो, तुमने मुझे हमेशा के लिए रोशनी के हाले में मुकीद कर लिया है. लेकिन क्या मोहब्बत की भी उम्र होती है? इसकी इब्तदा और अंजाम होता है? ये मखसूस दौरानिये का जज्बा है? ये ज्योमेट्री का किता खत है जो एक नुक्ते से शुरू होकर दूसरे नुक्ते पे ख़त्म हो जाता है? या मोहब्बत ज्योमेट्री की शुआ है जिसका मुब्तदा तो है मगर दूसरा सिरा इन्फिनिटी होता है? मेरा ईमान है हमारी मोहब्बत शुआ सी है जिसका इख्तितामी सिरा नहीं है. इसका आगाज है और फिर बस ये है, दूर दूर तक, आखिर तक, हमारी आखिरी हिचकी तक, दुनिया के अंजाम तक और इससे आगे दूसरी दुनिया तक. अब मुझे देखो ना. खैर छोड़ो ये फजूल बहस. अल मुख्तसर ये सच है कि तुम्हारा इस दुनिया में वारिद होना इस मोहब्बत की इब्तदा थी, मगर एक सच ये भी है कि ये दायमी सदियों पुरानी मोहब्बत है जो दुनिया के वजूद में आते ही यहाँ मौजूद थी, हमेशा रहेगी. इसे फना नहीं है. यह मोहब्बत हमारी रूहों को जोड़ने वाला एक ऐसा पुल है जिस पर पड़ती तुम्हारी हर चाप पर मेरे अंदर के जुगनू मुतहरिक हो जाते हैं. इस इमारत में मौजूद सारे दानिश्वर और आलिम अपनी असनाद और काबिलियत के बावजूद मेरी साबित करनी और जिद पर हैरान हैं.
وہ روز مجھے حیرت سے دیکھتے ہیں اور پھر اپنے نصابوں اور اپنی کتابوں میں میری موجودگی کی وجہ کھوجنے لگتے ہیں۔ انہیں یہ سوال سونے نہیں دیتا کہ میں چلی کیوں نہیں جاتی، کس لیے رکی ہوں۔ کوئی بتائے انہیں، جب تک تمہاری چاپ کی سرگوشیاں میرے پاس گونجتی رہیں گی، ٹمٹماتا صحیح یہ چراغ بجھے گا نہیں، مدھم مدھم سانسیں تھمیں گی نہیں۔ اوہ، تم آ گئے۔ گڈ مارننگ سر۔ نرس ڈرپ لگا کر پلٹی تو اسے دروازے سے اندر داخل ہوتے دیکھ کر مسکرائی اور معمول کی طرح شائستگی سے پیشہ ورانہ اخلاق نبھائے۔ گڈ مارننگ۔ وہ نرس کی سمت دیکھے بغیر پلنگ کے قریب رکھے سٹول پر بیٹھ گیا۔ روز کی طرح اس سنجیدہ اور خوبرو نوجوان کے چہرے پر اداس اور ملائم سا تاثر تھا۔ کبھی کبھی اس کی آنکھوں میں پتوار چلاتے اس مانجی کی سی بے جگری اور شدت نظر آتی تھی جسے تھکن سے چور ہونے کے باوجود بھی ہر حال میں ڈولتی کشتی کو کنارے لے جانے کی لگن ہوتی ہے۔ چہرے اور آنکھوں میں ہلکورے لیتے متباین احساسات کی کشمکش کی وجہ سے اس کی شخصیت آس و نراس کا منفرد سا امتزاج بن گئی تھی۔ نرس جانتی تھی اب وہ معمول کی طرح مریضہ کا ہاتھ بڑی عقیدت سے اپنے ہاتھوں میں لے گا، ہتھیلی کی پشت کو اس طرح سہلائے گا مانو وہ کرسٹل کی نہایت نازک چیز ہو جو ذرا سی سختی سے چھونے پر چٹک جائے گی۔ پھر وہ جھک کر اس کے ماتھے پر بوسہ دے گا اور کئی مہینوں سے ایک خاص قسم کے کوما میں مبتلا مریضہ کی بند پلکوں کے پیچھے ہلکی سی لرزش ہوگی اور وہ نم سی مدھم آواز میں کہے گا، آئی لو یو مما، آئی مس یو مما۔ ختم شد۔ ویسے مجھے سمجھ نہیں آیا یہ کیا تھا، چلو کوئی بہت گہری بات تھی، مجھے سمجھ نہیں آئی۔ اگلا شاید دوبارہ سے تراب زن بائی آسیہ رئیس خان۔ شوہر کو دفتر اور دونوں بچوں کو اسکول روانہ کرنے کے بعد ربیہ اپنے معمول کے کاموں میں جٹ گئی تھی۔ گھر کے کام نپٹاتے ہوئے لاشعوری طور پر اس کا ذہن اطلاعی گھنٹی کی طرف تھا۔ اسے اس نئی جگہ منتقل ہوئے 6 ماہ ہونے کو آئے تھے۔ وہ مزاجاً کم گو اور شرمیلی تھی، اس لیے پڑوسیوں سے اس کا تعلق صرف رسمی دعا سلام تک ہی محدود تھا۔ لیکن کیا کیا جائے کہ اس سے نچلی منزل پہ رہنے والی بطول آپا کا مزاج اس کے برعکس تھا۔ انہیں دوسروں کے گھر، زندگیوں اور معاملات میں دندناتے ہوئے گھس جانے پر کمال حاصل تھا۔ وہ مقابل کی اجازت یا اس کی مرضی جیسے بکھیڑوں میں نہیں پڑتی تھی۔ ان کے وقت بے وقت اپنے گھر میں آنے اور بنا رکے بولنے پر پہلے اس نے اخلاق کا مظاہرہ کیا، پھر کوفت میں مبتلا ہوئی اور آخر میں اس معاملے میں اپنی بے بسی قبول کرتے ہوئے وہ اس انچاہی آمد کی عادی ہوتی چلی گئی۔ دیگر خصوصیات کے ساتھ بطول آپا کی سب سے قابل ذکر خوبی یہ تھی کہ وہ اپنی عمارت کے ساتھ ساتھ اپنی کھڑکی سے نظر آنے والی پڑوس کی ساری عمارتوں کی نگرانی وہاں کے چوکیداروں سے زیادہ مستعدی سے کرتی تھی۔ مکینوں کے اپنے کام دھندے، اسکول، دفتر اور کالج آنے جانے کے اوقات جیسی نصابی سرگرمیوں کے علاوہ ان کی خاص دلچسپی مکینوں کی غیر نصابی سرگرمیوں میں تھی۔ کون سے فلیٹ میں سب سے زیادہ آن لائن شاپنگ ہوتی ہے، کس کے گھر میں اکثر کھانا باہر سے منگوایا جاتا ہے، کس فلیٹ میں نیا ٹی وی آیا ہے اور کس نے نیا فرنیچر خریدا ہے، کس گھر کے بہو بیٹا جلد ہی الگ ہونے والے ہیں، کس کا بیٹا ہاتھ سے نکل چکا ہے، کس کے قدم غلط راستے پہ پڑ چکے، کس لڑکی کی صحبت بگڑ چکی ہے اور کون جلد ہی گل کھلانے والی ہے، یہ ساری خبریں بما تفصیل ان کے پاس ہوتی تھی۔ ان کے گھر میں زیادہ افراد نہیں تھے، ایک ہی بیٹا تھا۔ شوہر اور بیٹے کے دفتر اور کالج جانے کے بعد اپنے گھر کے کاموں سے فارغ ہو کر وہ بڑی دلجمی سے اپنی دوسری مصروفیت سے لگ جاتی تھیں۔ پہلے پہل اسے ان کا دوسروں کی زندگیوں میں یوں دلچسپی لینا، ان کے گھر میں تانگ چھانک کرنا بڑا بے آرام کرتا تھا، اور بطول آپا کو اس کے اس ٹھنڈے مزاج پہ بڑی حیرت ہوتی تھی۔ دنیا کی ساری عورتوں کی تخلیق ایک مخصوص مٹی سے ہوئی ہے جس میں محبت، نفرت، ممتا جیسے بنیادی جذبات کے ساتھ ساتھ تجسس، جلن، حسد، حرص، دکھاوا جیسے اضافی جذبات خاص طور سے شامل ہیں، کسی میں کم تو کسی میں زیادہ۔ بطول آپا نے اپنے تئیں اس کی عقل کے بند کواڑ کھولنے کی کوشش کی تھی، اور وہ یہ سوچ کر مسکرا دی کہ وہ اپنی ٹو لینے کی عادت کو جائز ٹھہرانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ اب مجھے ہی دیکھ لو، مجھ میں تجسس سب سے زیادہ ہے، انہوں نے فخریہ انداز میں اعتراف کیا۔ میرے بازو والی نرگس میں حرص بہت ہے، اس کے گھر میں تمہیں میرے گھر جیسا فرنیچر، پردے، چادریں سب ملے گا۔ وہ کپڑے میں ڈھونڈ ڈھونڈ کے میرے جیسے ہی
وہ کپڑے بھی ڈھونڈ ڈھونڈ کے میرے جیسے ہی خریدتی ہے۔ بیونگ والی فردوس میں نمائش کوٹ کوٹ کے بری ہے، سامنے والی شہناز میں جلن بہت ہے۔ ہر عورت کی فطرت میں یہ خالص زنانہ حسیات ہوتی ہیں، تم میں بھی کم سے کم ایک تو ہوگی، بس یہ ہے کہ تم اس سے ابھی تک واقف نہیں ہو۔ انہیں اس بات کا پورا یقین تھا، مگر ربیہ ان کی اس منطق کی قائل نہیں تھی۔ آج کل ان کی توجہ کا مرکز سامنے والی سوسائٹی میں ان کے بالکل سامنے والے فلیٹ میں مقیم ثانیہ تھی۔ ان کے اپنے فلیٹ کی بنسبت ربیہ کے فلیٹ سے اس کے گھر میں جھانکنا زیادہ سود مند اور آسان تھا۔ وہ اپنے والدین کے ساتھ رہتی تھی، عمر 30 سے زیادہ ہو چکی تھی اور اب تک کنواری تھی۔ چند دنوں پہلے تک بطول آپا اس کے اب تک کنواری رہ جانے کی ممکنہ وجوہات پر سر کھپا رہی تھی، لیکن کچھ دنوں سے انہیں شبہ تھا کہ کہیں کچھ تو گڑبڑ میں اچھے موڈ ہے، کیونکہ وہ تقریباً روز ہی شام میں تیار ہو کر گھر سے نکلتی تھی اور 2-2.5 گھنٹے بعد بڑے واپس لوٹتی تھی۔ پہلے ان کا خیال تھا کہ ہو سکتا ہے وہ شادی شدہ ہو یا طلاق یافتہ، یا پھر شوہر اور سسرال والوں سے ناراض ہو کے گھر بیٹھی ہو، اور آخر میں وہ اس نتیجے پر پہنچی تھی کہ ضرور اس کا کسی کے ساتھ کوئی چکر چل رہا ہے۔ اس نے دھلے ہوئے کپڑوں کی بالٹی میں پڑا آخری دوپٹہ اٹھایا اور جھٹک کر کھڑکی کی گرل پر ڈالتے ہوئے درسیدہ تھی۔ اس نظروں سے ثانیہ کے فلیٹ کی طرف دیکھا، یہاں سے اس کا پورا گھر نظر آتا تھا۔ وہ باورچی خانے میں برتن صاف کر رہی تھی، اس کے بوڑھے والد صوفے پر نیم دراز اخبار کا مطالعہ کر رہے تھے۔ ان کے قریب ہی فرش پر بیٹھی اس کی امی سبزی صاف کر رہی تھی۔ دونوں عمارتوں کے درمیان پتلی سی گلی تھی، لہٰذا تانکا جھانکی مشکل نہیں تھی۔ وہ خالی بالٹی اٹھا کر پلٹی ہی تھی کہ دروازے کی گھنٹی بجی۔ آ گئیں؟ اس نے بالٹی بالکنی میں ہی چھوڑی اور دروازہ کھولا۔ تم تیار رہنا، انہوں نے اندر آتے ہی کہنا شروع کیا۔ شام 5-6 بجے ہم بھی اس کے پیچھے جائیں گے، دیکھیں تو آخر کہاں جاتی ہے، کس سے ملتی ہے۔ وہ کمرے میں کرسی گھسیٹ کر عین اس کی کھڑکی کے سامنے بیٹھ گئیں۔ ہم کیسے؟ اس اچانک فرمائش پر اس کا احتجاج بھی انہوں نے پورا نہیں سنا۔ وہ سب تم مجھ پہ چھوڑ دو، بس تم 6 بجے سے پہلے تیار رہنا۔ ان کی نظریں ثانیہ کے فلیٹ سے ہٹ کر اس کے بغل والی عمارت پر مرکوز تھیں۔ اب وہ اپنی قوت بینائی کے دائرے میں آنے والے تمام فلیٹس اور ان کے مکینوں کا تسلی بخش معائنہ و مشاہدہ کرنے کے بعد ہی اس کرسی سے اٹھنے والی تھی۔ ربیہ کچن میں چلی آئی، دونوں کے لیے چائے بناتے ہوئے۔ اس کا ذہن مسلسل بطول آپا کے نئے منصوبے میں الجھا ہوا تھا۔ تانگ جھانک اور سن گن لینے کی حد تک تو ٹھیک تھا، لیکن یوں کسی کا پیچھا کرنا اسے مناسب نہیں لگ رہا تھا۔ اس کے ذہن میں ابھی تک بطول آپا کو صاف صاف انکار کرنے کا خیال نہیں آیا تھا۔ تو کیا میرے اندر بھی بقول بطول آپا عورتوں والی حسیات بیدار ہونے لگی ہیں؟ یہ تجسس ہے یا کچھ اور؟ بطول آپا کا تجسس انہیں کہاں تک لے جائے گا؟ آج پیچھا تو کل کیا یہ کبھی ختم بھی ہوگا؟ شاید ان کے تجسس کی اس انتہا میں ان کے لیے کوئی سبق ہی چھپا ہو۔ اس نے آخر میں جواز تراش کر خود کو اس غیر اخلاقی حرکت پر مطمئن کرنا چاہا، چونکہ وہ خود کوئی غلط یا غیر اخلاقی کام نہیں کرتی تھی اور چاہتی تھی کہ بطول آپا بھی اس سے باز آ جائیں، لہٰذا ان کے لیے سبق کی امید کر رہی تھی۔ لیکن زندگی تو بلا امتیاز سبق پڑھاتی ہے۔ جو بھی تھا، اب خلاف عادت اب ثانیہ میں اس کی دلچسپی بڑھ گئی تھی۔ وہ چند مہینوں پہلے سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ کبھی ایسا بھی کر گزرے گی، لیکن کچھ صحبتیں یوں ہی زور آور ہوتی ہیں۔ شام 6 بجے وہ بطول آپا کے ساتھ اپنی سوسائٹی کے گیٹ کی آڑ میں کھڑی ثانیہ کے باہر نکلنے کا انتظار کر رہی تھی۔ ذرا دیر بعد ثانیہ نے اپنی عمارت سے نکل کے سڑک سے گزرتے آٹو رکشے کو روکا اور بیٹھ کر روانہ ہو گئی۔ بطول آپا نے بھی پھرتی سے پیچھے سے آ رہے آٹو رکشا کو روکا اور اسے لے کے اس میں سوار ہو گئیں۔ اس آٹو کے پیچھے ہی چلنا ہے بھیا، انہوں نے ڈرائیور کو تاکید کی۔ ثانیہ اپنا قریبی ریلوے اسٹیشن جو گیشوری چھوڑ کر اندھیری میں آ کر رکی تھی، اس کے پیچھے اپنا رکشا روک کر وہ دونوں بھی اتر گئیں۔ ربیہ تم اس پہ نظر رکھو، اتنی بھیڑ میں وہ کہیں گم نہ ہو جائے۔ ڈرائیور کو کرایہ دیتے ہوئے بطول آپا نے اسے تنبیہ کی۔ جی۔ اس کی نظر ثانیہ پر ہی تھی۔
ڈرائیور سے فارغ ہو کر انہوں نے سامنے بھیڑ میں دیکھا. کدھر گئی؟ ابھی تو یہیں تھی سامنے. کیا؟ ارے تم کو نظر رکھنے اسی لیے تو کہا تھا. وہ ذرا جھنجھلا کر آگے بڑھیں اور سامنے پھیلی بھیڑ میں نظر دوڑا کر ثانیہ کو تلاش کرنے لگیں. ربیہ نے بے یقینی سے ثانیہ کا ہاتھ تھامے اس شخص کو ساؤتھ انڈین ریسٹورنٹ میں داخل ہوتے دیکھا تھا. بطول آپا بالکل ٹھیک کہتی تھیں. وہ بالآخر ان کی منطق کی قائل ہو ہی گئی کہ ہر عورت کی مٹی میں کچھ اضافی حسیات اور خصوصیات ہوتی ہیں. اس کے اندر بھی تھیں جس کا اسے ابھی ابھی ادراک ہوا تھا. اس کی تخلیق میں پردہ داری اور بھرم قائم رکھنے والی مٹی شامل تھی. اپنی چار دیواری کی پردہ داری اور اپنی گرستی کا بھرم. وہ جو بطول آپا کی عادت اور ان کی عورتوں کی زنانہ خصوصیات والی منطق کو منفی سمجھتی تھی، اس وقت اپنی مٹی کی فطرت کو نام نہیں دے سکی. ثانیہ کے ساتھ جاتے شخص کو اس کی پشت سے پہچاننا اس کے لیے کوئی مشکل امر نہیں تھا، اور تصدیق کے لیے آسمانی دھاری دار شرٹ کافی تھی جو اس نے خود صبح اپنے شوہر کو استری کر کے دی تھی. چلیں بطول آپا، وہ نظر نہیں آ رہی ہے. اس نے واپسی کے لیے ان کا ہاتھ تھاما. ختم شد. میرے عزیز لسنرز، اس ویڈیو میں 2 افسانے تھے آسیہ رئیس خان کے. مجھے پہلے والا ایک سمجھ نہیں آئی تھی، بالکل بھی سمجھ نہیں آیا تھا مجھے پہلے والا افسانہ. اگر آپ میں سے کسی کو سمجھ آیا ہو تو ڈو لیٹ می نو ان دی کمنٹ سیکشن. ہاں، مجھے دوسرے والے کا ضرور سمجھ آیا ہے، جس کا تھیم یہ تھا انفیکٹ آسان لفظوں میں کہ ہر ایک عورت کے اندر کوئی نہ کوئی پوشیدہ زنانہ ٹپیکل خصوصیت ہوتی ہے، جیسے جیلسی ہوتا ہے. یہ نا لٹرلی ہیں تو بری باتیں لیکن ہوتی ہیں عورتوں میں. میں نے بہت اپنی سراؤنڈنگ میں فیل کیا ہے. اسی لیے جب میں ایز اے ٹیچر، میں آنیسٹلی آپ کو بتاؤں کتنی، دیکھو اسکول لائف، کالج لائف، یونیورسٹی لائف، کتنے سارے ہم ٹیچرز سے پڑھے ہیں نا. تو میں نے میل ٹیچر سے بھی پڑھا ہے، میں نے فیمیل ٹیچر سے بھی پڑھا ہے. یقین کریں میری آج تک نا فیمیل ٹیچر کبھی بھی کوئی فیوریٹ نہیں رہی تھی. ریزن یہی تھا کہ ٹیچرز کو میں نے دیکھا ہے گرجز رکھ لیتے تھے، بدلے اتارنا، جیلس ہو جانا، ڈانٹنا بلا وجہ. کوئی آج سے 10 دن پہلے کسی نے کچھ کہا ہوگا نا تو اس کا بدلہ وہ 10 دن بعد لیں گی. تب تک وہ یاد رکھیں گی، آخری ٹائم تک وہ یاد رکھتی ہیں. اس کے برعکس میں نے میل ٹیچرز میں دیکھا تھا درگزر کرنا اور اچھے سے پیش آنا. اچھے برے ہر جگہ ہیں. فیمیل مجھے اچھی نہیں ملی زیادہ، لیکن ہاں میل میں اچھے بھی ملے برے بھی ملے. لیکن اگر میں اچھی کی ریشو، اگر میں آپ کو پرسنٹیج بتاؤں تو مجھے ایز اے ٹیچر، استاد کے روپ میں مرد زیادہ اچھا استاد ملا. اسی لیے جب میں اس فیلڈ میں آئی، میں جب ٹیچر بنی تو میں نے اپنے دماغ میں نا اپنے فیوریٹ ٹیچرز کو رکھا تھا. جو میرے فیوریٹ تھے وہ کیوں تھے، وٹ از دا ریزن بیہائنڈ دیٹ. تو ان کی جو خوبیاں تھیں میں نے کوشش کی، ہاں پرسنل گرج نہ رکھنا، اپنا خون پسینہ ایک کر کے پڑھانا. اگر آپ کما رہے ہو تو اس کو بالکل حلال کرنا. میرے ایک موسٹ فیوریٹ ٹیچر تھے اکاؤنٹنگ کے نا، وہ بہت اچھے سر تھے. باہر شور آ رہا ہے، اگنور اٹ. تو وہ بہت اچھے سر تھے. وہ لٹرلی جس کو کہتے ہیں خون پسینے کی محنت کر کے کمانا اور اس طرح سے. اور کیونکہ میں نے ایف ایس سی کی ہوئی تھی، میرا بیک گراؤنڈ تھا بھی نہیں کامرس کا، تو جب میں بی کام میں میرا جب فرسٹ ڈے تھا، انہوں نے جتنا اچھے سے پڑھایا، پوری کلاس کو پتہ تھا ڈیبٹ کریڈٹ کیا ہوتا ہے اینڈ آل دیٹ. مجھے پتہ بھی نہیں تھا کیا ہوتا ہے ڈیبٹ کیا ہے، کریڈٹ کیا ہے، ڈیٹرز کون ہوتے ہیں، کریڈیٹرز کون ہوتے ہیں، اکاؤنٹنگ سائیکل کیا ہے، کچھ نہیں مجھے پتہ تھا. تو انہوں نے جس طرح سے پڑھایا پوری کلاس میں، ایک میں اکیلی ہوتی تھی ایف ایس سی والی، تو جب بھی کوئی ٹاپک آتا تھا تو سب کو آتا تھا، کیونکہ آئی کام ہی ریپیٹ ہو رہا تھا. بس یہ کہہ لو کہ اگر آئی کام کے کسی چیپٹر میں 10 سوال تھے تو بی کام میں 12 ہو جائیں گے. اتنا سا صرف چینج تھا، باقی سب کچھ کاپی پیسٹ تھا. تو آئی کام والوں کو سب آتا تھا اور مجھے کچھ بھی نہیں آتا تھا. تو جیسا انہوں نے پڑھایا نا، وہ پوری کلاس کو نہیں دیکھتے تھے، وہ یہ دیکھتے تھے ایک آؤٹ سائڈر ان میں موجود ہے جس کو کچھ نہیں پتا. تو وہ جس طرح سے پڑھاتے تھے نا، وہ میری لائف کا بیسٹ ایکسپیرینس رہا تھا. وہ بہت اچھے ٹیچر تھے. تو میں نے وہاں سے سیکھا. اس کے بعد سے میں نے بھی یہ چیز اپنی لائف میں امپلیمنٹ کی، اور میں الحمدللہ کئی سالوں سے پڑھا رہی ہوں، چاہے کالج میں چاہے میری اکیڈمی میں. اگر کوئی اسٹوڈنٹ نان کامرس بیک گراؤنڈ سے آتی تھی تو میں بالکل خاص طور سے اپنے سر کی طرح ہی اس کو اسپیشل ٹریٹ کرتی تھی. میں اس کو اے ٹو زی اس کی بیس بنواتی تھی، کیونکہ میں خود اس جگہ پر تھی. اور اگر میری لائف میں سر حامد نہ ہوتے تو شاید میں اتنا اپنی فیلڈ میں آگے نہ بڑھ پاتی، اتنے میرے کنسیپٹس اچھے نہ ہوتے، اتنے میرے کانفیڈنس بوسٹ نہ کرتا. تو یس، سارا کریڈٹ ان کو ہی جاتا. اور مزے کی بات یہ، انہوں نے پہلے دن کہا تھا کہ جب میں نے ایف ایس سی کی ہوئی تھی نا، پوری کلاس میں کسی نے بھی نہیں کی ہوئی تھی ایف ایس سی. چلو یہ بات پتہ نہیں کہاں سے میں آپ لوگوں کو افسانے کے اوپر ڈسکشن آ گئی اور میں آپ کو کہاں سے کہاں لے کے چلی گئی ہوں.
ہاں ان شارٹ آپ کو بتاتی ہوں کہ سر نے پھر پہلے دن یہ کہا تھا کہ ایف ایس سی کے بچے نا محنت کرتے ہیں، اگر وہ پڑھنے والے بچے ہوں نا ان کو اسٹرگل کرنے کی عادت ہوتی ہے. تو سر نے کہا تھا میں آپ کو اپنے تجربے سے کہتا ہوں، بے شک پوری کلاس کا کامرس بیک گراؤنڈ ہے لیکن اگر آپ محنت کریں گی نا تو آپ کے پوری کلاس سے زیادہ نمبر آئیں گے. لٹرلی انہوں نے یہ پہلے دن کہا تھا. اور یہی ریزن ہے پھر آدھی کلاس میری دشمن بن گئی تھی. وہی جیلیسی والا ایلیمنٹ کہ عورتوں میں ہوتا ہے بائی ڈیفالٹ، شاید یہ ایک سیٹنگ ہوتی ہے جو فوراً سے نا ایکٹیویٹ ہو جاتی ہے ذرا سا کسی کو اپنے سے آگے نکلتے ہوئے اگر کوئی دیکھتی ہے نا. اس لیے مجھے عورت ذات سے پرابلم ہے. تو جب میں اس فیلڈ میں آئی تو میں نے یہ دیکھا کہ جو چیزیں مجھے بری لگتی تھیں وہ میرے اندر نہ ہوں، ایز اے پرسن بھی، ایز اے ہیومن بینگ، ایز اے ٹیچر، کسی بھی اعتبار سے میرے اندر وہ خالص زنانہ خوبیاں بالکل بھی نہ ہوں جو مجھے کسی اور شخص میں یا خاص طور سے جو مجھے عورتوں میں نظر آئی ہیں، میں نے آبزرو کی ہیں اپنے لائف کے ایکسپیرینس سے. اور الحمدللہ میرے سر کا وہ تجربہ اتنا صحیح تھا. ایٹ دی اینڈ آف سیشن پوری کلاس میں نے ہی ٹاپ کیا تھا. تو وہ یہ چیز میرے لیے بڑی ایک اچھی اور ایک میموریبل ڈے تھا. بہت سارے میموریبل ڈیز ہیں لیکن جس میں سے ایک یہ تھا. حالانکہ ٹاپک ہمارا یہ نہیں تھا، ٹاپک ہماری افسانے پہ ڈسکشن چل رہی تھی، لیکن چلیں اسی کے ذریعے مجھے کچھ اور اپنی لائف کا انسیڈنٹ یاد آ گیا تو میں نے کہا چلے میں وہ بھی آپ سے ذکر کر دیتی ہوں. باقی آپ نے بس ایک چھوٹا سا کام کرنا ہے. میرے 2 یوٹیوب چینل ہیں، دونوں کو سبسکرائب کر لیں. سیلف بلیف بکس کے نام سے، سیلف بلیف ناولس کے نام سے. میں نے ابھی ایک انسٹاگرام تو میرا پہلے کا ہے، وفا راجپوت آفیشیل کے نام سے. میں نے ریسنٹلی 2 کام اور کیے ہیں. میں نے واٹس ایپ پہ چینل بنایا ہے سیلف بلیف ناولس کے نام سے، میں لنک دے دوں گی ان سب چیزوں کا. اور میں نے ایف پی پہ بھی ایک پیج بنایا ہے، وہ بھی سیلف بلیف ناولس کے نام سے. مجھے نہیں پتہ یہ سب کچھ کیسے میں یوز کروں گی اور کیسے ان سب جگہوں پہ ایکٹیو رہوں گی، لیکن آپ نے مجھے ضرور فالو کرنا ہے ہر جگہ تاکہ میرا اور آپ کا کنیکشن ایک سے زیادہ جگہ پہ ہو سکے. اپنا بہت خیال رکھنا. ایک تمناؤں کے ساتھ اللہ حافظ. اذان سٹارٹ ہونے لگی ہے. اذان کے دوران ریکارڈ کرنا میں نہیں کرتی ریکارڈنگ. اوکے، اللہ حافظ.